अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसकी हम्द करते हैं और उससे मदद मांगते हैं और उससे इस्तग़फ़ार करते हैं और हम उस पर ईमान रखते हैं और हम उस पर भरोसा करते हैं और हम अपने नफ्स और अपने बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। जिससे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिससे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और हम अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और उसका कोई शरीक नहीं, और हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे क़ुव्वत फ़ैसला अता फरमाइए और मुझे नेक लोगों में से मिला दीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अहदिनी लिअहसनिल अख़लाक़ि ला यहदी लिअहसनिहा इल्ला अंता वस्रिफ़ अन्नी सय्यिअहा ला यस्रिफ़ु अन्नी सय्यिअहा इल्ला अंता। ए अल्लाह मुझे अच्छे अखलाक की हिदायत अता फरमाइए, आपके सिवा कोई मुझे अच्छे अखलाक की हिदायत नहीं दे सकता, और बुरे अखलाक को मुझसे दूर फरमाइए और आपके सिवा कोई मुझसे बुरे अखलाक को दूर नहीं कर सकता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह के इस प्लान को हम सब बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अल्लाह का प्लान हमारे लिए जो अल्लाह ने बनाया है, जन्नत को हमारे लिए जो अल्लाह ने बनाया है, हमसे भलाई चाहिए है, और भलाई में अल्लाह ने हमें जन्नत का रास्ता दिखाया है कि हमें इस जन्नत के रास्ते पर सब्र करके चलना होगा। यहाँ झूठ बोलने के भी मौके आएंगे, यहाँ पर गीबत करने के भी मौके आएंगे, यहाँ पर किसी को कुछ भी जल्दी से जवाब देने और किसी को कुछ भी कमेंट कर देने के मौके भी आएंगे, क्योंकि ये रास्ते जो जन्नत तक पहुंचाएंगे आपको वो बहुत ही मुश्किल है। यानी बहुत सारे रास्तों पर आपको अपने आपके तकवे को टेस्ट किया जाएगा, आपके ईमान को टेस्ट किया जाएगा, ईमान को टेस्ट किया जाएगा, आपकी आजमाइश लेके टेस्ट किया जाएगा, आपके तकवे को टेस्ट किया जाएगा। जब कोई गुनाह के मौके होंगे, ऐसी सराउंडिंग होगी जहाँ पर लोग गुनाह की बात कर रहे होंगे, या कोई कोई ऐसी कोई फोन कॉल्स होंगी जहाँ पर बात हो रही होगी, वहां पर आपके तकवे को आजमाया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपका तकवा कितना है। आपका आप जो कहते हैं कि मुझे तकवे का लिबास अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहनना नसीब करे, तो क्या उस वक्त पर जब आपको अल्लाह का खौफ होना चाहिए, उस वक्त आपको अल्लाह पर अल्लाह से क्या जवाब देंगे इसकी फिक्र हो, तो फिर आपको उस गुनाहों से, उन लोगों से बचना, फिर उन वक्त में अपने आप को संभालना आसान हो जाएगा। और फिर ईमान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे डेली चेक करते रहते हैं। हमारे ईमान के लेवल दिन भर चेंज होते रहते हैं। जिस तरह हिदायत हम बार बार मांगते हैं, हमें बार बार हिदायत को अल्लाह से लेने की ज़रूरत होती है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत को पांचों नमाजों में हमें अल्लाह से मांगने के लिए कहा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो जब अल्लाह से हम हिदायत मांग रहे हैं दिन भर में इतनी बार अपनी नमाजों में, तो सोचें कि हिदायत भी इसी तरह है जो आती है और जाती रहती है। ये हमेशा हम कहें कि एक बार हमारे पास आ गई है और बस अब आ गई है, ऐसा नहीं है। इसी तरह से हमारा ईमान भी है जो हमेशा हमारे पास नहीं होता है, बल्कि कभी किसी का ईमान का लेवल बहुत हाई हो जाता है, कभी कभी हमारा ईमान का लेवल बहुत लो हो जाता है। और ये लो जब होता है तभी हमें आजमाया जाता है। यानी जो सब्र के मौके होते हैं, जो आजमाइश होती है, उसमें आपके ईमान को टेस्ट किया जाता है। हम एक पहले शख्स नहीं है दुनिया में जिनको आजमाया जा रहा हो, या हमारे ऊपर जो मुश्किलें आई हैं, जो मसले चल रहे हैं, जो दुनियावी परेशानियां चल रही हैं, वो हम पहले इंसान नहीं है। सबसे पहले तो हमें
اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم پہلے نہیں ہیں، اور نہ ہی میری یہ آزمائش یا پھر پچھلی پاسٹ کی میری کوئی بھی آزمائش جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ سے ٹیسٹ لینا چاہا پیچھے کی زندگی میں، پاسٹ میں، تو وہ میری آخری تھی نہیں۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں آزمائشیں آتی رہیں گی، تمام پچھلے صحاباؤں پر بھی آتی رہی ہے، اور ابھی بھی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر آزمائشیں آتی رہیں گی جب تک کہ وہ زندہ ہیں۔ تو غم خوشی آنی ہے جانی ہے، لیکن ہمارا وقت، ہماری عمر جو ہے وہ گزر جائے گی، لیکن اس وقت میں آپ نے کیا صبر کیا، آپ نے کیا اللہ پر یقین کیا، آپ نے عمل کو کس کی خاطر کیا، آپ نے صبر کس کے لیے کیا، آپ نے جھوٹ بولنا کس کی خاطر چھوڑا، آپ نے حرام ریلیشن شپ کو کس کی خاطر چھوڑے، اور کس کے لیے آپ نے قربانی دی اس کو چھوڑنے کے لیے، یا پھر آپ نے جو آپ کا دل کر رہا تھا لیکن اس میں اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، ان تمام کاموں سے، ان سبھی کاموں سے آپ نے اپنے آپ کو الگ کیا، کس کی خاطر کیا، کس لیے کیا، یہ بھی ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے نیت پر۔ تو اللہ سے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں بھی اللہ ہمیں بہترین طریقے سے سمجھائیں، آج ہم بہت کچھ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ مقصد یہی ہے کہ اللہ ہمارے لیے جب اب بھی کبھی آگے کی زندگی میں صبر کے موقع آئیں تو ہم بہت اچھے سے مائنڈ سے بالکل سیٹ ہوں کہ ہمیں اس وقت اس جگہ پر کیسے اپنے ریوارڈ لینا ہے اور اس وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، یعنی اللہ سے اچھی امید کیسے رکھنی ہے، اللہ کو کیسے اس وقت پر بھی راضی رکھنا ہے۔ تو پریویس کلاس میں آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 قسم کے عالم پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ عالم ہے جس میں خوشی ہی خوشی یا آرام ہی آرام ہے۔ پھر دوسرا آپ نے دیکھا تھا کہ غم اور تکلیف اسی میں، دوسرا آپ نے یہ دیکھا تھا کہ تکلیف ہی تکلیف اور غم ہی غم ہے۔ پہلا کیا ہے؟ خوشی ہی خوشی ہے، آرام ہی آرام ہے، اور غم اور تکلیف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جنت ہے۔ اور پھر دوسری، جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے اور غم ہی غم ہے، اور خوشی اور آرام کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہم لوگ نے دیکھا تھا دوزخ ہے۔ پھر ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں کبھی خوشیاں بھی آتی ہیں، کبھی غم بھی آتے ہیں، کبھی مشکلیں بھی آتی ہیں، کبھی اللہ ہمیں آزماتے بھی ہیں، کبھی راحت بھی ہوتی ہے، کبھی سکون بھی آتا ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ یہ دنیا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بالکل ماشاء اللہ صحیح آنسر کیا، یہ دنیا ہے۔ تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ دنیا کیا ہے۔ دنیا جو ہے وہ بہتر عمل کے کرنے کی آزمائش کی جگہ ہے۔ یہی ہے ہماری زندگی اور یہی ہے ہماری دنیا، جسے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اس جگہ صرف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہم بہتر عمل کریں، بہتر عمل کریں صبر کر کے، صبر کر کے اللہ سے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا، ان اللہ مع الصابرین۔ اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ ان اللہ مع الصابرین جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ Indeed اللہ is with the patient۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی ہمارے پاس صبر کے موقع آتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہیں تو اب کس بات کا غم ہے؟ یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اب ہمیں اس پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس میں برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اب ہم کیسے کریں؟ صبر اور نماز سے ہم اس مشکل کا راستہ نکالیں، صبر کریں اور اللہ سے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ
اگر ہمیں مدد چاہیے ہے تو نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو، کیونکہ نماز میں جب ہم سجدے کی جگہ پہ ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، اور نماز میں اللہ ہمارے ہر ایک اذکار کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں دعا کا حکم دیا جاتا ہے، اس میں ہم اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ ہمارے لیے سے اگر خیر ہوتا ہے تو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو جو بھی تکلیف پہنچی ہے اس پر صبر کرنا ہے، اور جو بھی مشکلیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے جو ہے ہماری زندگی میں آتی ہے، اس میں ہماری وجہ سے کوئی چیز کا ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن جو وقت ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو آزمائش سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، سچائی کے ساتھ آنیسٹلی ہو کر کے اور اللہ پر بھروسہ کر کے اچھے عمل کرتے ہوئے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ جب میرے ساتھ ہیں، اس بات کا گمان بھی بہترین رکھنا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان کرنا بھی کیا ہے؟ بہترین ثابت ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھی اللہ کو اپنے لیے اچھے گمان کے ساتھ رکھا ہے۔ تو ہم جیسا بھی اللہ سے گمان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن میں فرما رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس بات کو بھی اب سے یاد کر لیجئے، جیسے کوئی کورس ہوتا ہے یا کوئی پلان ہوتا ہے، آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ پہلے سے بتا دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، یا پھر جو کورس کے لیے آنے والے ان کو رولس بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس دنیا میں ہمیں آنے کے بعد ہم کو یہاں پہ نصیحت کر دی، یعنی آپ سوچیں یہ آیت نمبر 155 ہمیں الرٹ کرنے کے لیے ہے، الرٹ کرنے کے لیے ہے، اور اپنے مائنڈ کو بالکل فریش رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس میں الرٹ کر دیا کہ یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ اب جب ہمیں یہاں پر بتا دیا گیا ہے تو پھر کیا ہے، ہمیں اللہ سے ہدایت لینی چاہیے، مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے سکھا دیں کہ جب مجھے آزمایا جائے اس وقت پر مجھے بہترین طریقے سے اس وقت کو اپنے بہترین ریوارڈ لینے والا بنا۔ اور پھر کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی جائے، خوشخبری دے دیں۔ سوچیں صبر کرنے والوں کا کیا ریوارڈ ہے، کیا امپورٹینس ہے ان کی۔ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ گرانٹیڈ لے لیا کرتے ہیں، جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت بالکل کچھ کام کے نہیں ہیں، اور ہم بہت ہی ایک عجیب سی زندگی جی رہے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، اور ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو پھر اس سے بہترین بات اور کیا ہوگی، جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مصیبت جو ہے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو اذیت پہنچے۔ مصیبت ہوتی وہی چیز ہے جس سے انسان کو اذیت پہنچتی ہے، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، وہ اذیت جو ہے وہ اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ اور پھر انسان کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ دل کی حاضری کے ساتھ، یعنی جب آپ دل کے ساتھ جب اس کو کہتے ہیں تو اس بات کا اس میں اظہار بھی ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اور ہمیں ایک دن اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیتے رہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں۔ جب آپ کہتے رہیں گے آپ اللہ ہی کے ہیں، تو جو اللہ کا ہوگا وہ دنیا کی پریشانیوں سے یا لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں سے، لوگوں کی کیے ہوئے ظلم سے بالکل پریشان نہیں ہوگا۔ اس کو معلوم ہے کہ میرا ریوارڈ میرے ساتھ ہے، اس کا ریوارڈ اس کے ساتھ ہے۔ اس کو اپنے اعمال اللہ کو دکھانے ہوں گے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ جو بھی ظلم میرے پر کر رہا ہے، جو بھی میں حق پہ ہوتے ہوئے بھی وہ چیز مجھے نہیں مل رہی ہے، سارا کا سارا حساب اس کو اللہ کو دینا ہے، اور آپ کو آپ کا حساب دینا ہے۔ تو یہ ایسا جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اتنا پاورفل ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اکیلا، مشکل، پریشان محسوس کر رہے ہوں، اس وقت آپ جب کہہ دیں کہ میں اللہ کی ہوں، تو بس اب آپ کہہ دیں کہ میں اللہ ہی کی ہوں، میں دنیا کے لیے نہیں ہوں، دنیا کی لوگوں کی باتوں کا اب مجھ پر جو ہے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے دنیا کی باتوں کا اپنے ذہن پر اثر کر لیا تو پھر ہمارے لیے زندگی کو جینا مشکل ہو جائے گا، پھر ہمارا
لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہم زیادہ امپورٹینس دینے لگیں گے، اور ہمارا آخرت کی طرف سے دھیان ہٹ جائے گا، اور ہم اپنے آپ کو بہت ویک محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہر کچھ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے، ہمارے لیے کیا نہیں صحیح ہے۔ تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ تو وہ جب چاہے جسے چاہے واپس بلائے، اس پر شکوہ اور شکایت کا کیا موقع ہے کہ ہم اللہ سے کوئی شکوہ اور شکایت کر سکتے ہیں کہ اس کو پہلے بلا لیا، یا پھر کیوں پہلے بلا لیا، یا وہ پہلے کیوں زندگی سے ہماری چلے گئے۔ اس طرح سے ہم اللہ سے تو کوئی شکوے اور شکایت نہیں کر سکتے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ لیکن یہاں پر اس سے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے۔ جو بھی وہ زندگی میں اپنے معاملوں میں اللہ سے کوئی بھی شکایت اور شکوہ اگر نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کی توفیق دیتے ہیں، کیونکہ اس نے دنیا والوں سے اپنی شکایتیں، اپنی زندگی کی شکوے کرنا بند کر دیے ہیں، اور اس بندے نے اپنا کنیکشن اپنا اللہ سے جو ہے بنا لیا ہے، اللہ سے دوستی کر لی ہے، تہجد گزار بن گئے ہیں، یا پھر نمازوں میں دعائیں بہت اچھے سے کرنے لگے، یا تو سجدے بہت اچھے سے کرنے لگے۔ تو دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے، ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ کی محبت جو ہے وہ ہمیں مل جائے، ہم اس کی محنت کر رہے ہیں۔ تو ان سب سے جب وہ شکایت اور دنیا سے کچھ بھی شکوے کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، میں کیوں پریشان ہوں، کیا مسئلہ چل رہا ہے، اس سے انسان کو صبر کی توفیق مل جاتی ہے، جب آپ کچھ بھی لوگوں سے کہنا بند کر دیتے ہیں۔ اور صبر کرنے والوں کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 3 نعمتیں دیتے ہیں۔ 3 نعمتیں، سب سے پہلی نعمت جو اللہ کی ہمیں ملتی ہے وہ رب کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جن کو صبر کی توفیق مل جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں صبر کر رہے ہیں تو سوچیں رب کی مہربانیاں شروع ہو جائیں گی آپ پر ہونا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے اوپر رب کی مہربانیاں ہوں، بے شک ہم چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو، ہمارا کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ہمارا دل دکھ جائے، ہمیں کوئی بری خبر نہ ملے، کبھی ہم کوئی برے حادثے میں نہ پڑ جائیں، ہماری جان کا کبھی کوئی نقصان نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہی تو ہمیں مہربانی چاہیے اللہ کی، تو نعمت چاہیے ہی ہمیں اللہ کی، کہ جب اللہ کی مہربانیاں جس شخص پہ ہوں گی وہی ان ساری چیزوں سے بچ سکے گا۔ تو صبر کی توفیق جب مل جاتی ہے، اس توفیق کے بعد اللہ کی نعمت یہ ہمارے پر ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو نعمت ہمیں ملتی ہے وہ ہے اس کی بہت بڑی رحمت، اللہ کی ہمارے ساتھ بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام دل دکھنے، کسی کے کچھ بولنے یا پھر کچھ سوچنے، اس کو بار بار یاد کر کے اس کو سوچنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھلانے میں، یا پھر اس کو جانے دو کہنے میں، یا پھر ہوگا، اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی آزمائش ہے، یہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ، کہ آپ اس وقت میں اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں کہ یس یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور مجھے اس میں اپنا 100% دینا ہے۔ پھر تھرڈ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ہدایت یافتہ ہونے کی سند ہوتی ہے اس کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کس راستے جائیں گے تو کیا جو ہے وہ مجھے ملنا ہے، اور دوسرے راستے جائیں گے تو مجھے کیا حاصل ہوگا۔ کیونکہ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ان مشکل وقت سے، ان آزمائش کے وقت سے بہت کچھ ایکسپیرینس کرتا ہے، بہت کچھ سیکھتا ہے، اور جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اسی میں اس کو سیکھتے سیکھتے اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے لوگوں سے کتنی بات کرنی ہے، یا پھر مجھے اس ٹاپک پر کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے نہیں، یا پھر مجھے کتنا لوگوں کے ساتھ فری ہونا ہے، یا پھر مجھے کن لوگوں کے ساتھ زیادہ بات کرنی ہے، کن لوگوں سے کم بات کرنی ہے، بہت ہی یا کن لوگوں سے مجھے ایک اسٹیپ پیچھے لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا میرے لیے صحیح ہے، کیا میں کہوں گی تو غلط ہو جائے گا، اور اگر میں اس کو اس طریقے سے کروں گی جو میں سوچ رہی ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی نظر سے صحیح نہیں ہے، یعنی اس کو یہ
سوچ جو ہوتی ہے وہ مائنڈ میں اس کے آ جاتی ہے، اللہ کی یہ ہدایت اس کو مل جاتی ہے، تو کتنی بہترین ہے ہمارے لیے کہ ہمیں بہترین طریقے سے صبر کرنا چاہیے اپنے ان موقعوں پر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر سوچیں کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ صبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ کوالٹی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے جو اللہ پسند کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر کون کون سی کوالٹیز ہوں جو مجھے اللہ پسند کریں، تو یہ ہے وہ کوالٹی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پسند کرتے ہیں اگر آپ کے اندر صبر کا جذبہ ہوتا ہے، تو آپ صبر جمیل کرنے والے ہوتے ہیں تو۔ اور پھر قرآن میں کتنی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا ہے، 70 ٹائمس کیا ہے، 70 ٹائمس پورے قرآن میں صبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سوچیں کہ اب تو صبر کرنا مجھے آ ہی جانا چاہیے، کیونکہ جب اللہ مجھے اپنی آیتوں میں سکھا رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں، مجھے الرٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اس دنیا میں رہو گے، جب تک کہ تم اس دنیا میں ہو زندہ، تمہیں خوف سے بھی آزمایا جائے گا، تم کو اینگزائٹی بھی ہوگی، تمہیں ڈپریشن بھی ہوگا، تمہاری راتوں کی نیندیں بھی خراب ہوں گی، تمہیں ایک عجیب سی الجھن بھی ہوگی، تمہیں ایک خوف بھی ہوگا، یا پھر تمہیں ایک خوف ہوگا کہ میرے آگے کی لائف میں کیا ہوگا، یا پھر تمہیں یہ خوف ہوگا کہ میرا آگے اب کیا بنے گا، بس ہم کو ایسا فیل ہوگا کہ بس ایک یہی میرے لیے سب کچھ تھا، اس کے آگے کی لائف تو اب میرے لیے سب کچھ بیکار ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی ویسٹ نہیں جاتا ہے، اللہ کا پلان جو ہے وہ آگے ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اس وقت پر اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اور پھر اللہ ہمیں بھوک سے بھی آزماتے ہیں، کسی کو کمی دیتے ہیں، رزق میں کمی دیتے ہیں، کسی کے گھر میں پیسوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو وہ کھانے نہیں ملتے ہیں، اللہ ان کو اس سے بھی آزماتے ہیں، ان کو کبھی کم دے کے بھی آزماتے ہیں کہ وہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ انہیں جب وہ شکر ادا کرتے ہیں پھر اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، پھر انہیں اور دیتے ہیں، اس سے زیادہ دیتے ہیں، جو لے لیا تھا اس سے زیادہ بڑھ کر کے دیتے ہیں پھر اس آزمائش کے بعد۔ تو کتنی بہترین آزمائشیں ہیں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کو اس آزمائش سے باہر نکالتے ہیں تو پھر ایک بہترین آپ کے لیے آگے دروازہ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے، ڈور جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے، اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں ٹولس۔ تو پھر یہاں پر آگے بتا رہے ہیں کہ تمہیں مالوں سے بھی آزمایا جائے گا، بتا دیا ضرور آزمایا جائے گا، مالوں سے بھی کتنے سارے نقصان ہوئے ہیں، کتنے کتنے لوگوں کے مالوں کے نقصان ہوئے ہیں، کسی نے پارٹنرشپ کی وہاں لاس ہو گیا، کسی نے کہیں کچھ انویسٹ کیا وہاں اس کو لاس ہو گیا، یا پھر اس نے بہت اچھا سوچ کر کے انویسٹ کیا تھا لیکن اس کو وہاں سے پروفٹ نہیں ملا۔ بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں کہ ہم یہاں پہ ہیں تو ہمیں ہوتی رہیں گی، ملتی رہیں گی، اور پھر پھلوں کی کمی سے کہ کسی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو پھر اب جب دنیا ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں آزمائش ہوتی رہے گی، تو ہمیں اس میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے کہ تو پھر جو ہے انسان اس کو پڑھ لے گا تو پھر اللہ سے صبر کرنا سیکھ جائے گا۔ پھر اگر آپ دیکھیں ایک ایگزامپل لیں ڈائمنڈ کو، ڈائمنڈ جو ہے وہ کیسے بن جاتا ہے، ہیرا جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے، ہیرا جو اتنا پریشیس ہوتا ہے، اتنا شائن کر رہا ہوتا ہے اور اتنا خاص، اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہے، اس کی اتنی ویلیو کیوں ہے، اس کی اتنی ویلیو اس کے ڈائمنڈ کی اس لیے ہے کیونکہ وہ اتنا زیادہ بیوٹیفل، اتنا زیادہ اٹریکٹیو وہ ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا وہ، جب ڈائمنڈ کیسے بن گیا، پریشر کو سہتے سہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہیرا بنا دیا۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سے کرنا ہے، غصے کو پینا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، زبان پہ کنٹرول کرنا ہوگا، اور پھر زبان کی ہمارے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 لپس دیے ہیں، ہمیں ان کو بند رکھنا، یعنی جس طرح سے ایک دروازہ بند کیا جاتا ہے اس طرح سے اپنے لپس کو، یعنی ہمیں سیکھنا ہوگا اس کو بند کرنے کے لیے، اور پھر جو ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 32 جو ہے ٹیتھ دیے ہیں، وہ لاکس دیے ہیں کہ آپ اس کو اپنے لیے بند کرنا سیکھیں۔ اگزامپل دیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ڈور ہیں، جیسے آپ بند کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہتی ہے، اسی طرح سے ہم بھی اپنے لیے اسی طرح سے اس کو عمل میں لانے سیکھیں
کہ اگر اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے بولنا، زیادہ بولنا، کسی کو کچھ بھی کبھی کہہ دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نصیحت دے رہے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میرے چپ رہنے پہ کبھی بھی مجھے افسوس نہیں ہوا، جب بھی مجھے افسوس ہوا مجھے جو ہے میرے بولنے ہی پر افسوس ہوا، جب بھی مجھے افسوس ہوا میرے بولنے ہی پر افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ ہوتا ہے نا ایسا کبھی، ہم اپنے چپ رہنے پر کبھی افسوس نہیں کرتے، ہم اپنے چپ رہنے پر کبھی نہیں پچھتائیں گے۔ جتنی زندگی میں ہم اپنی چپ رہے ہوں گے، وہ زندگی کے دنوں میں، ان وقتوں میں ہم کبھی آگے آنے والے ٹائم پر پچھتائیں گے نہیں، نہ ہمیں کوئی افسوس ہوگا۔ یہ ہے ہماری خاموش رہنے کی، ہمارے چپ رہنے کی اور ہمارے کم بولنے کی جو ہے وہ کوالٹی، کہ ہم پھر کبھی افسوس نہیں کریں۔ لیکن کیا بتا رہے ہیں، ہمیں اس سے نصیحت لینا چاہیے کہ اگر انہیں افسوس ہوا ہے تو پھر ہمیں کب ہوا، ہمارے بولنے پر افسوس ہوتا ہے۔ کبھی ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اپنی بڑی سسٹر سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی امی سے ایسے نہیں کہنا چاہیے نا۔ کتنی سارے ہوتے ہیں، کوئی وائف اپنے ہسبینڈ کو سوچتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے، گلٹ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے بولنے پہ ہوتا ہے، کبھی خاموش رہنے پر اس کو افسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی انشاءاللہ ہم نصیحت لیں گے۔ اور پھر صبر جو ہے وہ جب کرنا آ جائے گا، صبر جمیل، یعنی وہ بہترین صبر کرنے والے انشاءاللہ بنیں گے۔ اور صبر ہے کیا؟ صبر کیا ہے، اس کو ہم بہترین طریقے سے اگر اس طرح سے سمجھیں کہ جو صحیح کام آپ کر رہے ہیں، جو صحیح کام آپ کر رہے ہیں، جو لمٹ اللہ کی دی ہوئی ہیں، جو اللہ کی حدود ہیں، ان حدوں کے ساتھ جو آپ کام کر رہے ہیں، وہ چاہے آسان ہو چاہے مشکل ہو، یا پھر کوئی سپورٹ کرے یا نہ کرے، یا کوئی اکیلا ہو یا کوئی سب کے ساتھ ہو، یا کوئی کمزور ہو یا کوئی محسوس کرے کہ میں پاورفل نہیں، میرے اندر طاقت نہیں ہے، جو کچھ محسوس کرے، محسوس یہ کرے کہ جو مجھے اللہ کی دی ہوئی، یعنی اس کے ساتھ اللہ کی لمٹس کے ساتھ جو ہے وہ اسے کرنا ہے، اور پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ آہستہ جو ہے وہ قدم جو ہے اس کو لینا ہے، اپنے اس کام کو کرنے کے لیے، یا پھر یعنی ایک ایک اسٹیپ لیتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جانا ہے، اور پیچھے جو ہے وہ نہیں ہٹنا ہے، آگے بڑھتے چلتے چلے جانا ہے۔ اسے کہتے ہیں صبر۔ اچھا، ایک امیجن کریں کہ ایک آندھی چل رہی ہے اور آپ کی طرف ریت جو ہے وہ منہ پہ آپ کے آ رہی ہے، لیکن آپ قدم بڑھائے جا رہے ہیں، آپ قدم بڑھائے جا رہے ہیں، بڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ جو ہے وہ صبر ہے۔ یہ مشکل ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ قدم بڑھائے جا رہے ہیں۔ کیسے قدم بڑھا رہے ہیں؟ اللہ کی حدود کے ساتھ، اللہ نے جو ہمیں لمٹ دی ہے اس کے ساتھ، اللہ نے جو ہمیں حدیں بتا دی ہیں، جو صحیح کام کرنے کے طریقے بتائے ہیں، صرف انہی کے ساتھ، لاؤڈ ہو کے نہیں، کسی کا نقصان کر کے نہیں، کسی کا دل دکھا کے نہیں، بلکہ جو اللہ کے دی ہوئی ہمارے پاس حکم لمٹس ہیں ان کے ساتھ۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ٹفنس لاتی ہے، ایک قوت ارادہ ہوتا ہے اس کے اندر جب وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے رہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں، حسبی اللہ کہتے رہیں کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہیں، اللہ ہی میرے لیے کافی ہیں، بہترین ہے، جو بھی جسے بھی چاہیے اللہ سے مانگتا رہے کہ حسبی اللہ ہو، جس طرح پچھلے صحاباؤں نے اللہ سے مانگا۔ اور پھر ایوب علیہ السلام کی سٹوری، ایوب علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں نے پریویس کلاسز میں سنا، کس طرح سے ایوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے موقعوں پر صبر کیا، ان کی زندگی میں کتنی ساری آزمائشیں آئیں۔ ایوب علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا، ایوب علیہ السلام بہت امیر تھے، ہی واز اے ملٹی ملینئر آف ہز ٹائم، اور بہت زیادہ طاقتور بھی تھے، اور ان کی بہت زیادہ لوگ عزت بھی کرتے تھے، ان کے پاس بہت ساری اولادیں تھیں، ہی ہیڈ ایوری تھنگ۔ پھر اللہ نے کیا کیا، انہیں آزمایا اور ان سے سب کچھ جو ہے وہ چھین لیا، ان کی ساری اولاد ختم ہو گئی ہیں،
ان کی صحت چھن گئی، انہیں ایک بیماری لگ گئی، اور انہیں بہت ساری بیماریاں لگ گئیں، بہت ساری بیماریوں نے انہیں گھیر لیا۔ پھر ان کی فصلیں ساری جل گئیں اور وہ بالکل کیا ہو گئے، برباد ہو گئے۔ سب لوگوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا، اور پھر ایوب علیہ السلام نے اللہ سے رحم کی دعا مانگی، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور ایوب علیہ السلام کو پہلے سے کیا کیا، اس سے بھی زیادہ دے دیا، سب کچھ اس سے بھی زیادہ دے دیا۔ یعنی جو کچھ بھی ایوب علیہ السلام کے پاس تھا وہ ان کو لوٹایا، اس سے بھی بہترین انداز سے اور بڑھا کے دیا۔ تو کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک سیکنڈ میں ہماری سچویشن کو بدل سکتے ہیں، جس طرح سے ایوب علیہ السلام کی بدلی۔ تو ہمیں تو بس اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی وہ یقین، مجھے بھی وہ جو ہے آپ امید، وہ سارا ٹرسٹ مجھے بھی دے دیں، میں ان صبر کے موقعوں پر کروں جیسے کہ پچھلے صحاباؤں نے کیا۔ تو اللہ سے مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر کرنے پر قابل ہے، ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ سے بہترین طریقے سے مانگنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی، میری زندگی کو بھی آپ ایک سیکنڈ میں بدلنے پر قابل ہیں، تو میری کیا کریے، میری مدد کیجیے، میری زندگی کو میرے لیے آسان کیجیے، جس طرح سے ایوب علیہ السلام کی آپ نے کی۔ دیکھیے جس انسان کے پاس سب کچھ چلا گیا ہو، مال اولاد ہے نا، ہم نے بھی ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے مالوں کا نقصان ہوا، جن کے اولادوں کا نقصان ہوا، ان کے اولاد انتقال کر گئیں، یا پھر ان کے مالوں کا بہت نقصان ہوا، ان کے گھروں کا نقصان ہوا۔ کتنے سارے لوگ ہمارے سامنے ہوں گے، یا پھر ہماری زندگی میں خود بھی ہم نے کبھی رزق سے، کبھی اللہ نے ہمیں آزمایا ہوگا، کبھی صحت سے آزمایا، کبھی کسی جان کا نقصان ہوا، کتنے سارے موقع ہوئے، لیکن کیا ہمارے پاس ایسی ہمت تھی جیسے کہ ایوب علیہ السلام نے کی، کہ ہر کسی نے اکیلا بالکل چھوڑ دیا۔ آج دنیا میں ہمیں کوئی صبر کے موقع آ جائیں، آزمائش آ جائے ہمارے اوپر، اور ہمارے لیے صبر کرنا مشکل ہو، اس وقت پر کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو، پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں ڈپریشن ہو گیا۔ کیوں ڈپریشن ہو گیا؟ کسی صحابہ کو ڈپریشن نہیں ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو کس طرح سے کہتے رہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انشراح میں فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے، آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمیں تو اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ قرآن میں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے آیت اتار دی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آئے گی، اور ایک آسانی ہے ضرور۔ تو پھر ہمیں بھی صبر کرنا ہے، اللہ سے اچھے ارادے رکھنے ہیں، اللہ سے اچھی امیدیں رکھنی ہے۔ اتنی جگہوں پر جب اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ کیا ہے، کیسا ہے دل ہمارا، ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیسے پکارا، سورہ انبیاء کی آیت میں، آیت نمبر 83 میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس دعا کو انشاءاللہ یاد کریں، اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکلیں ہیں، اس دعا کو انشاءاللہ پڑھیں، دعا آف ایوب علیہ السلام۔ ان کی زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ان کی اس امید، اس بھروسے کی نسبت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ لوٹایا، وہ کچھ نہیں لوٹایا بلکہ اس سے بڑھا ہے کہ اور لوٹایا۔ تو یہ دعا کو انشاءاللہ یاد کر لیں، اور کوئی بھی مشکل پریشانی ہمیں آئے، اللہ نہ کرے، کوئی موقع ہو اگر یا پھر کسی اور کے، تو اس دعا کو مانگیں اور ایوب علیہ السلام کی زندگی پر ایک بار غور کریں، اور بہت محبت کے ساتھ اللہ سے مانگیں، ربی انی مسنی الضر،
وأنت أرحم الراحمين۔ اللہ ہمارے لیے آسانی کریں، ہمیں بہترین طریقے سے ان دعاؤں کو یاد کر کے ان وقتوں پر پڑھنے والا بنائیں، جیسے کہ صحابیات رو رو کر اللہ سے مانگا کرتے تھے اور اللہ انہیں پھر ان کا ریوارڈ دیتے تھے، ان کے زندگی میں آسانیاں کرتے تھے۔ اور پھر سورہ معارج کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، کیا ہے؟ بس صبر کرو، بہت اچھا صبر، اچھا صبر کرنا ہے۔ کیسے اچھا صبر کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ مجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ مانگیں گے اللہ سے دعا، اللہ مجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جب ہم اللہ سے صبر جمیل مانگیں گے، اچھا صبر مانگیں گے، تو ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ جب اس دعا کو آپ مانگیں گے تو پھر ہمارا دل جو تنگ ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا، پھر جو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے وہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور پھر جو ہمیں جلد بازی ہوتی ہے کہ بس کیسے یہ سب کچھ ابھی ان سیکنڈ ٹھیک ہو جائے، جو آزمائش ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ جلد بازی جو ہمارے اوپر ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں صبر جمیل کی دعا مانگی اللہ سے۔ اور پھر ہم ہر چیز پر کیا کریں گے؟ صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ شکایت ہوگی، پھر اس دل میں کیا ہوگا؟ جب صبر جمیل آپ مانگ لیں گے تو وہ دل کیسا ہوگا؟ نہ اس دل میں تنگ دلی ہوگی، نہ اس دل میں کوئی گھبراہٹ باقی رہ جائے گی، نہ اس دل میں کوئی جلد بازی ہوگی، نہ اس دل میں کوئی شکوہ ہوگا، نہ اس دل میں کوئی شکایت ہوگی۔ ہمیں بھی ایسے ہی دل چاہیے نا۔ ایسا دل کب ہوتا ہے؟ ایسا دل کب ہوتا ہے؟ ایسا دل جب ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے، اس کا وہ پہلا وقت جو اس دنیا سے ختم ہو کے دوسری دنیا میں چلا گیا، اس کا وہ پہلا وقت جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اس کے دل میں کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ جب مرنے کے بعد انسان کے دل میں کوئی شکایت شکوے نہیں ہوتے، کوئی گھبراہٹ باقی نہیں رہ جاتی، کوئی جذبات، کوئی فیلنگ، کچھ بھی نہیں باقی رہ جاتا ہے، بالکل آف ہو جاتا ہے، دل بند ہو جاتا ہے، دھڑکن ختم ہو گئی، آپ کی زندگی بس یہیں تک تھی۔ لیکن آگے کے لیے، آگے کے دنوں میں ہمیں اللہ سے بہت مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے اس بند ہونے کے دل، اس دھڑکن کے بند ہونے سے پہلے پہلے مجھے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے صبر کے ساتھ، آپ کی عبادتوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ، یعنی صبر کے جب آزمائش کے موقع آتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں کوئی کلاس میں جڑنے کے لیے یا پھر کسی جگہ جانے کے لیے جہاں دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ابھی بہت مشکلیں ہیں، ابھی بہت پریشانیاں ہیں۔ نہیں، اسی وقت میں تو ضرورت ہے آپ کو، اسی وقت میں ہی تو ضرورت ہے آپ کو اللہ کے قریب ہونے کی، تبھی تو آپ کو صبر جمیل ملے گا۔ تو پھر جب ہمارے کوئی ایسے موقع آئیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسے کہ ہمیں بتایا نماز اور صبر سے اللہ سے مانگیں۔ نماز جو ہے وہ ہر مشکل کا راستہ ہے، نماز پڑھنے والے کی ہر مشکل آسان ہوتی ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے بہترین ریوارڈ رکھے ہیں، اور ہمارا سب سے پہلا حساب بھی نماز کا ہوگا۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کریں، ہم ہر ایک جو ہے حساب میں بہترین طریقے سے اللہ سے حساب لینے والے بنیں۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، اور دنیا کی دوسری چیز یہ کہ دنیا کی زندگی آزمائشوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، راحت اور آرام جو ہے وہ صرف جنت میں حاصل ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قید خانے کی ہر تکلیف اور آزمائش پر صبر کریں، اور اپنے رب سے شکوہ کرنے کے بجائے اس پر راضی رہیں۔ پھر سورہ توبہ کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہو ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس بات کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے دل سے کہتے رہیں کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر مشکل سے نکالنے والے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ پھر ایک اور جگہ سورہ دخا کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو اتنا دے گا، اللہ آپ کو اتنا دے گا، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ آیتیں کہاں سے ہیں؟ قرآن سے ہیں۔ اور پھر یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کیوں کہا گیا ہے؟
کیونکہ یہی ہے جو ہمیں صحیح غلط کی پہچان کراتی ہے، یہی ہے جو ہمیں اپنے اللہ سے جوڑتی ہے، یہی ہے جو ہمیں آخرت میں بہترین ریوارڈ دلاتی ہے، یہی ہے جو ہمیں زندگی کو کس طرح گزارنا ہے یہ بتاتی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اب چھوڑ دیں ساری فکریں، اب چھوڑیں ساری پریشانیاں، اور کہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، تو پھر اس صحیح وقت کا انتظار کریں۔ اللہ ول اوپن دا ڈورس ایٹ دا رائٹ ٹائم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ دروازے ضرور کھولیں گے، لیکن اس کے صحیح وقت پر۔ جس طرح آپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بچوں کو چھوٹے جب وہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو اس وقت پر نہیں دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے جب آپ کو دیں گے، اسی طرح سے جب وہ بچہ اپنے اس ایج کا انتظار کرتا ہے، اس صحیح وقت کا، صحیح عمر کا انتظار آپ اس کو کرنے کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب آپ اس لائق ہو جائیں گے، اتنے بڑے ہو جائیں گے، جب آپ کو یہ چیز دیں گے، تو جب آپ اس کی اس خواہش کو اتنا ویٹ کراتے ہیں کیونکہ آپ اس کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، تو سوچیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں ویٹ کراتے ہیں ہماری دعاؤں کے لیے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے، ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ ول اوپن دا ڈورس ایٹ دا رائٹ ٹائم۔ تو اس رائٹ ٹائم کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اس رائٹ ٹائم تک ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سچائی کے ساتھ اور حق کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے رہنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ پھر جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کیا دیں گے؟ اور وہ مومن ہوا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر سورہ زمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آیت نمبر 10 میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں فرما رہے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتے ہیں اور پھر احسان کرنے والوں سے، بلکہ ہمیشہ اور ہر حال میں صبر اور استقلال سے کام لیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی اور درگزر کی درخواست کرتے رہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں کے ثواب سے نواز دیا، بلکہ آخرت کے حسن ثواب سے اور احسان کا مرتبہ پا لینے کی وجہ سے اپنی محبت بھی عطا فرمائی۔ تو ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ اور پھر نیکسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 85 میں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ ہیں جنہیں جزا میں بلند و بالا محل عطا کیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ غرفتن، ہر بلند عمارت اور اونچا محل، اس سے مطلب یعنی بالا خانے، یعنی عباد الرحمان کو صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے یعنی اونچے محل عطا کیے جائیں گے، جن کی بلندی ان کے مراتب کے اعتبار سے ہوگی، اور اہل جنت اپنے اوپر کی طرف بالا خانوں والوں کو دیکھیں گے جیسے تم مشرق یا مغرب کے پر دور چمکدار تارے کو دیکھتے ہو، اور ان کی ایک دوسرے کے درمیان درجوں کے برتری کی وجہ سے آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے جزا میں بلند و بالا محل عطا کی جائیں گے۔ تو کتنا بہترین ریوارڈ ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ اس خوبی کو پسند کرتے ہیں جو صبر کرے، اور اس کے لیے ریوارڈ کتنے بہترین ہے کہ اس کے لیے صبر کے بدلے جو ہے وہ جنت ہے، اور جنت میں کیا ہے؟ وہ بہترین بالا خانے ہیں، اونچے اونچے محل عطا کیے جائیں گے۔ دنیا میں تو ہم بالا خانے اور اونچے اونچے محل نہیں لے پائے، تو پھر آخرت میں ہمیں بہترین ریوارڈ چاہیے، اونچے اونچے محل، سوچیں وہ جنت کے محل کیسے ہوں گے، ایک بار امیجن ہی کر کے دیکھ لیں تو پھر ہمارا دنیا سے بھی کیا ہوگا؟ ہٹ جائے گا۔
اور پھر مسند احمد کی روایت ہے کہ جنت کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمد کی ہوں گی۔ مسند احمد کی روایت 4328 میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی، امت محمد کی ہوں گی۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا کچھ نہیں پتا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا ان کی، جب اللہ کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کہنا چاہیے تو کس طرح سے لوگوں نے انہیں پریشان کیا، کیسے ستایا، لیکن کبھی بدلے میں انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کیا، بلکہ ان سے اللہ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی، اور اللہ نے جو لمٹ تھی، جو اللہ کی حدیں تھیں، ان حدوں کے ساتھ ہی لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، اور بہترین جو ہے وہ پھر ان کو اس کا ریوارڈ ملا، اور لوگ کس طرح سے ایمان لے آئے، اور پھر کیسے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ اور پھر صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنت میں اکثر جو ہے تعداد میں داخل ہونے والے مسکین ہوں گے، یعنی جن کے پاس آج دنیا میں رزق نہیں ہے، ان کے لیے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت مساکین کی تھی، یعنی مالدار حساب کے لیے روک لیے گئے تھے۔ سوچیں دنیا میں جن کے پاس رزق کم ہے، وہ ان کو اتنا رزق نہیں جو ہے ملا ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے بہترین ریوارڈ رکھے ہیں کہ جنت میں اکثر زیادہ تعداد جو ہے وہ کن کی ہے، ان مسکین لوگوں کی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ صحیح مسلم میں فرمایا کہ جنت میں عورتوں کی تعداد کیسے ہوگی، یعنی بے شک جنت میں رہنے والوں میں سب سے کم تعداد عورتوں کی ہے، تو ہمیں اللہ سے بہت دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے کم تعداد عورتوں کی ہے، تو ہمیں ایسے عمل کرنا ہے، اس طرح زندگی ہوش و حواس کے ساتھ گزارنی ہے، جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو ماننا ہے، جو اللہ نے ہمیں عنایتوں میں صبر کے ذریعے سمجھانا چاہا ہے اس پر خوب ساری جو ہے محنت کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر جنت جو ہم کو ملے گی، اور صبر کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ہے، تو جنت اہل جنت کے چہرے کیسے ہوں گے، روشن مسکراتے ہوئے چہرے ہوں گے، اور ان کے چہرے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سفید ہوں گے، یعنی تر و تازہ چہرے ہوں گے ان کے، جیسے کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنی کوشش پر خوش اور بلند جنت میں ہوں گے وہ، اور اپنی رب کی طرف دیکھنے والے چہرے ہوں گے، یعنی اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنی رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں بھی اللہ کا دیدار نصیب کرے، ہمیں بھی ان تر و تازہ چہرے، فریش اور خوش مسکراتے ہوئے روشن چہروں کی طرح اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کرنے والا بنائے، اور صبر کے بدلے ہمیں جنت ہی ملے۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے ہم سب، اور جو بھی سنیں، جہاں بھی جس بھی موقع پر ہم صبر کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کا بہترین ریوارڈ لینے والا بنائے۔ اور پھر جنت کے دروازے جو ہیں وہ کتنے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہمیشہ رہنے کے وہاں باغات ہیں، اس حال میں کہ ان کے لیے دروازے پورے کھلے ہوں گے، یعنی جو کھلے ہوئے دروازے ہیں۔ اور پھر دروازوں کے کناروں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک جنت کے دروازے کے دونوں کناروں پر اتنا فاصلہ ہے جتنا مکے اور حمیر میں ہے، یا جتنا مکے اور بصرہ میں ہے، صحیح بخاری کی روایت 4712 میں۔ اور پھر صحیح بخاری میں ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز، جہاد اور صدقے کا دروازہ کیا ہے، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ کرنے والا ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ کتنی بہترین ہوں گے وہ دروازے، اللہ ہمیں بھی ان تمام دروازوں سے بلانے اور ہمیں اس میں داخل ہونے والا بنائے انشاءاللہ۔
تو اللہ سے بہت دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں اپنی صبر میں بہترین طریقے سے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اور نماز میں اللہ سے مدد مانگنی ہے، نماز سے مدد حاصل کرنا ہے اللہ سے، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ آپ سبھی نے اس کے اذکار ماشاءاللہ بہت اچھے سے لرن کیے ہیں، تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا دعائیں مانگ رہے ہیں، کیا کچھ ہم ارادے کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پر دھیان رکھتے ہوئے سجدوں کی حالتوں میں ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے بیچ کی دعا پڑھنی ہے، اللہ سے خوب دعائیں مانگنی ہے۔ جو سجدوں کے بیچ کی دعا پڑھتے ہیں اس میں دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ سے بہترین دعائیں مانگیں، اور جو دعا یاد ہم نے کی تھی اس پر انشاءاللہ اس کو ڈیلی پڑھنے والے بنے۔ اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، عافیت کی، رحمت کی، ہدایت کی، اور مشکل میں آسانی کی، بہت ساری جو ہے اس میں آپ کے میننگ میں آپ دیکھیں تو کتنی ساری چیزوں کو آپ ایک دعا میں مانگ لے رہے ہیں اللہ سے۔ اور پھر اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یہ کہ اللہ مجھے پھر ایک دن اتنا دیں گے کہ میں خوش ہو جاؤں گی، اور پھر اللہ میرے ساتھ ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے، اور پھر ہمارے لیے اس زندگی کو جینا اور اس میں رہنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اور پھر صبر کیا ہے؟ صبر جو ہے وہ ہمارے اندر فل کانفیڈینس ہے، یعنی کہ ہمارا ایمان جو ہے اللہ پر، جو ہمارا ایمان اور ہمیں جو اللہ پر یقین ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ صبر کہلاتا ہے، کہ ہمیں اللہ پر کتنا یقین ہے، ہمیں اللہ کا ساتھ جو ہمارے ساتھ ہے اس پر کتنا یقین ہے، اور ایک دن اچھے دروازے کھلیں گے، ایک دن اللہ میرے لیے مشکلیں آسان کریں گے۔ یہ ہے میرا کانفیڈینس، اور یہ ہے میرا بھروسہ، یہ ہے میرا ایمان اللہ کے لیے، جو ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ یہ ہے صبر۔ اور پھر کیا ہوگی؟ پھر انشاءاللہ ہر چیز اپنے وقت پر پھر کام کرے گی، جیسے کہ آپ نے دیکھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پھر اللہ آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، جب آپ کا یہ ایمان ہوگا پھر آپ کو اللہ اتنا دیں گے کیونکہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر ہمیں صبر کے موقع پر اللہ سے ریوارڈ لینے والے بننا ہے، یعنی شکایت شکوے ہر کسی سے کہتے نہیں رہنا ہے، اللہ سے اپنی پریشانی کو دور کرنے اور اللہ سے دعا مانگنے والے بننا ہے۔ اور پھر اللہ میرا ٹیسٹ لے رہے ہیں، مجھے یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم یاد رکھیں گے کہ اللہ میرا ٹیسٹ لے رہے ہیں، جس طرح سے کوئی کورس ہوتا ہے، وہاں پہ ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، ہم کیسے پریپیئر ہو کے آتے ہیں، ہمیں اتنا سارا میرے پاس سلیبس ہوتا ہے، اتنے سارے لیسنس ہوتے ہیں، ہم اس میں سے کچھ ہی کوشچنس ہمیں ایگزام میں دینے ہوتے ہیں، لیکن ہم تیاری کس کی کرتے ہیں؟ سب کی تیاری کرتے ہیں، لیکن جب ہم ایگزام دیتے ہیں، ہم ٹیسٹ دیتے ہیں، تو ہم اس میں وہی کچھ کر پاتے ہیں جو ہم پیچھے سیکھ کے آئے ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے، تو پھر ہمارے پر جب آزمائش آئے گی تو ہمارا ایمان اس وقت پر ہمیں سمجھائے گا کہ ہمیں اللہ پر کیسے بھروسہ رکھنا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے، اور ان آیتوں کو انشاءاللہ یاد کرنا ہے۔ پھر ایک اور جگہ سورہ یوسف کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، یعنی آپ کس قدر پریشانیوں اور رنجوں اور آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں اس وقت پر آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے تو بھری ہوئی ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسئلوں سے جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ سب بہت خوش ہیں، ایک میں ہی پریشان ہوں، تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آزمائشیں تو ہر ایک کے ساتھ ہیں، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی۔ غم آنے ہیں، تکلیف آنی ہے، لیکن ان کا مقصد اس وقت تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ، اپنا دھیان اللہ کی طرف جو ہے وہ لگائیں گے، اور اللہ ہی کو اپنا سمجھیں گے، اللہ ہی سے مانگیں گے، اللہ ہی سے مدد کریں گے، اللہ
मदद मांगेंगे, अल्लाह ही से उम्मीद रखेंगे, तब आप जानेंगे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा था कि मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ। तो हमें भी अपने गम और अपनी परेशानी की हर बात अल्लाह ही से करनी है। और फिर इस बात को हमेशा याद रखना है कि इस क्वालिटी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद करते हैं, है ना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको पसंद करते हैं जो सब्र करने वाला है। अल्लाह लव्स अस्साबिरून, अल्लाह उसको पसंद करते हैं जो सब्र करने वाला है। तो अगर इसको आप ध्यान करेंगे तो उस वक़्त पर इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो मुझे पसंद करते हैं, तो मेरे लिए क्या एंग्ज़ायटी और क्या डिप्रेशन और किस चीज़ के का मुझे खौफ़ है जब अल्लाह मेरे साथ हैं। फिर दूसरी जगह जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको फरमा रहे हैं कि आप किससे मदद लेना चाहते हैं, आप नमाज़ से मदद लें और सब्र के साथ मदद लें, यानी वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और सब्र और नमाज़ से मदद लिया करो। तो अल्लाह की मदद जो है वो 2 ही तरीकों से मिल सकती है, हमें इसको समझना होगा कि पहला नमाज़ है और दूसरा सब्र है। नमाज़ में आपने अपने तमाम मसले अल्लाह ताला को बता के खुद को बोझ से क्या कर लेना है, आज़ाद कर लेना है। अब अल्लाह से मैंने कह दिया है, अब अल्लाह की मदद आएगी। इतना अगर हमें अपने आप को हम इतना रिमाइंड कराते हो ना, तो बहुत ही बेहतरीन होता है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी ये चीज़, कि फिर हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता है, कोई एंग्ज़ायटी हमारे ऊपर नहीं रहती। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अल्लाह की मदद का इंतज़ार करना है। अल्लाह की जो जब मदद हमारे साथ आएगी उसके लिए हमें वेट करना होगा। इसे कहते हैं सब्र। जब आप इन 2 तरीकों को अपना लेते हैं तो सबसे इंस्टेंट फ़ायदा पता है क्या होता है? कि आप जो जो पैनिक होते हैं, जो आप एकदम जल्दबाज़ होते हैं, जो एकदम आप अ, पैनिक हो जाते हैं, आप उससे जो है क्या होते हैं, बच जाते हैं। आपको पता होता है क्योंकि कि अल्लाह बेहतरीन वक़्त पर बेहतरीन तरीके से आपको आपका जो है वो इस मसले को, इस काम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सँभाल लेंगे। तो लोगों से मदद की उम्मीद, टेंशन, नाकामी या फिर किसी चीज़ का ना होना, उसका खौफ, और फिर किसी धोखे का खौफ होना कि मुझे धोखा मिला है, इसका खौफ होना, इन सब परेशानियों से आप क्या होते हैं, बच जाते हैं। जब आपका सारा फ़ोकस कहाँ होता है? सिर्फ़ अल्लाह ताला ही पर होता है, सिर्फ़ अल्लाह ताला हो जाते हैं। और फिर यही तो मकसद है हमारा इस दुनिया में आने का, कि हम अल्लाह ही के होके रहें। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप कहें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं लौट आई हूँ आपकी तरफ, मैं दोबारा लौट आई हूँ। अल्लाह से बात करें कि आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं जानती हूँ मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में बहुत सारी बेसब्रियाँ की हैं, बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत बार आपको नाराज़ किया है, लेकिन अब आने वाले दिनों में मैं फ़ैसला करती हूँ कि मैं अब अपनी आने वाली ज़िंदगी को सब्र के साथ इस बर्दाश्त को समझते हुए और सही एक्शन लेते हुए, यानी जो आपने मुझे लिमिट दी है उसके साथ मुझे कैसे एक स्टेप आगे लेना है, और सब्र और भरोसा रखना है, अल्लाह के ऊपर अच्छी सोच रखनी है, और फिर अल्लाह को अपना दोस्त बनाना है, और अल्लाह से फिर बातें करें कि अल्लाह को अपनी हर मुश्किल, अ, हर परेशानी बता के अपने दिल को बिल्कुल उस बोझ से, उस मुश्किल से आज़ाद कर लें। इसलिए कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि जब बंदा बहुत परेशान हो जाता है तो फिर उसको तसल्ली दी गई, इन्ना मअल उसरि युसरा, कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ऐसे गिड़गिड़ा कर मांगे कि अल्लाह पाक आपके आंसुओं को देखकर फौरन अता कर। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बीमारी हुई, इतने अरसे के बाद जब सेहत अता की गई, तो अल्लाह ताला पाक ने पहले से भी ज़्यादा नेमतें उनको अता की। हालाँकि वो सब जो पहले था वो क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। जो कुछ उनके पास था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, वो बाकी नहीं था। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ ही जो है उनको ही पुकारते रहे और उनसे ही शुक्रगुज़ारी करते रहे और माँगते रहे, रब्बी अन्नी मस्सनिय दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। तो अल्लाह ताला ने फिर आप पर इस तरह नेमतें अता फरमाई कि सिर्फ़ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हैं जो अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में
پھر سے روشنی لائے، ان کو پھر سے اچھی صحت دی، ان کو مال، ان کو ہر چیز ان کو واپس اس سے بہترین میں لوٹا کر کے دی۔ تو ہمیں بھی اسی طرح اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھیں جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے اور آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین پختہ کر لینا، فوراً اٹھیں اور پھر جو ہے وضو کریں اور خشوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کریں اور پھر اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آئی ہوں، یعنی نماز میں اللہ سے خوب جو ہے دعائیں مانگیں کہ اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا اور مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا۔ میں ماضی کے یعنی جو میرے پاسٹ میں گناہ ہے میں اس میں پھر نہیں پڑنا چاہتی۔ پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ یہ تو صرف ہمارے یقین کی آزمائش تھی۔ تو خوش نصیب ہو کر اللہ نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم یہاں تک جانماز تک آئے اور پھر اللہ سے ہم نے اپنی تمام پچھلی زندگی کے لیے اللہ سے توبہ کری، اور ان تمام موقعوں پر جہاں پہ ہم نے بے صبری دکھائی، اپنے ریوارڈ کو ضائع کر دیا، ویسٹ کر دیا، اس پر اللہ سے توبہ کریں اور آگے آنے والے دنوں میں اللہ سے ان وقتوں پر بھی ریوارڈ لینے والے بنے انشاءاللہ۔ تو پھر اب ساری فکریں جو ہیں وہ چھوڑ دینی ہیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں اللہ ہم سے بالکل لائن نہیں ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کب اور کیسے جو ہے وہ آپ کی مدد کرنی ہے۔ اللہ جانتے ہیں جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں اس تکلیف میں کیسے جو ہے وہ آپ کو راحت دلانی ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ آپ کو کب کس چیز کی ضرورت پڑے گی، اللہ جانتے ہیں کہ آپ کو کب کیا دینا ہے، اور اللہ سب جانتے ہیں۔ تو اللہ کو تو ساری خبریں ہیں، یہاں تک کہ پیڑ کا ایک پتا بھی جو گرتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی گرتا ہے۔ تو پھر ہمیں ہر چیز پر ہمارا ایمان ہونا اتنا ضروری ہے کہ اگر دنیا کی کوئی ایک لہر بھی اٹھتی ہے، اللہ کیا بتا رہے ہیں، اللہ ہیز ریٹن ایوری تھنگ ایون دا ویوز ڈائریکشن۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر ایک ویو کا ڈائریکشن بھی پتا ہے، ہر ایک لہر کا ڈائریکشن بھی پتا ہے، تو سوچیں ذرا سا کتنی لہریں ہوتی ہیں، کتنی بار سمندر میں لہریں آتی ہیں۔ تو پھر جب اللہ کو اتنا کچھ پتا ہے تو اللہ کو کیسے نہیں پتا ہوگی میرے دل کی بات، اللہ کو کیسے نہیں پتا میری کوئی پریشانی، میری کوئی آزمائش، میری کوئی فکر، میرا کوئی مسئلہ۔ تو انشاءاللہ اللہ سے اپنے لیے خوب دعائیں کریں کہ اللہ مجھے وہ بنا دیں، وہ بندی بنا دیں کہ آپ مجھے پسند کرنے لگ جائیں اور مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق دیں کہ جو ہے میں آپ کو راضی کرنے والی بنی، اور ساری فکروں کو جو ہے اب چھوڑ دیں کہ آپ کے بارے میں کون کیا کہتا ہے، اور پھر لوگوں کی نظروں میں میری کیا امیج ہے، یا پھر لوگ میرے بارے میں کیا الزام لگا رہے ہیں، لوگ کیا میرے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں، اور پھر یا پھر آپ کی کوئی فیلنگ کی قدر نہیں کرتا، یا پھر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے، یا کوئی ہنسی اڑاتا ہے، کوئی رلاتا ہے، کوئی بہت زیادہ آپ کو گرانٹیڈ لیتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہے انشاءاللہ، اور پھر اللہ سے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے مدد کی درخواست کرنی ہے جیسے کہ پچھلے صحابہ نے کی، اور اللہ کے قریب ہونا ہے۔ آپ ایک ہی دل میں اللہ کو اور گناہوں کو نہیں رکھ سکتے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ ایک وقت میں دو لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے، ایک وقت میں آپ ایک ہی سے محبت کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ایک ہی دل میں اللہ کو اور گناہوں کو نہیں رکھ سکتے۔ تو اب انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنے والا بننا ہے، کیونکہ اللہ اور گناہوں والی زندگی ایک دل میں نہیں آ سکتی۔ تو دل پر محنت کرنی ہے، اللہ کو رکھنا ہے، جبھی ہم رکھ سکتے ہیں، جبھی اللہ ہمارے دل میں بسیں گے، جبھی اللہ ہمارے دل میں ہوں گے، جب ہم گناہوں کو چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ ہی پاک ہے، اور اللہ پاک ہے اور وہ پاک دلوں میں ہی رہتا ہے۔ اور پاک دل کون سے دل ہوتے ہیں؟ پاک دل کون سے دل ہوتے ہیں؟ وہ دل جو اپنے آپ گناہوں کو نہیں سونپ دیتے، یعنی
پاک دل وہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں کو نہیں سونپ دیتے، بلکہ ان گناہوں سے دھیرے دھیرے خود کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کوشش کیسے کرتے ہیں؟ توبہ کے ذریعے، اور پھر ان گناہوں کو دوبارہ سے نہ دہرا کر۔ اس طرح ہوتی ہے یہ کوشش۔ اور پھر وہ لوگ تو بزدل ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد ہی بہانہ کرتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی گنہگار، اسی لیے کیا فرق پڑے گا نیکی سے۔ اور طاقتور لوگ ایسے نہیں کہتے۔ طاقتور لوگ جو پاورفل ہوتے ہیں، جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور ان گناہوں کو خود کو کنٹرول جو ہے وہ ان گناہوں کو خود کو کنٹرول نہیں کرنے دیتے ہیں۔ یعنی وہ گناہوں کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرنے دیتے، یعنی وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں گناہ نہ کرنے کے لیے۔ اور اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہمیشہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، اور مایوس کبھی بھی نہ ہو۔ مایوسی جو ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے اس میں بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، ہم اللہ کو ویسے ہی پائیں گے جیسا ہمارا اللہ سے گمان ہوگا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا؟ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا، تو کیوں اس نے آگ کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا؟ یا پھر ہم جانتے ہیں کہ کیوں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پانی پلایا، یعنی کنویں میں بھی پالا؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ کیوں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں زکریا علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے انہیں نوازا، انہیں اولاد عطا فرمائی؟ ان سب میں ایک چیز کیا ہے؟ ان سب میں صرف ایک ہی چیز ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ یقین۔ یقین تھا، اتنا زیادہ ٹرسٹ تھا۔ یہی چیز ہے وہ جو ہمیں اپنے اندر لانی ہے۔ جس طرح سے ابھی آپ نے سنا، یہی ساری چیزیں ہمیں بھی اپنے اندر لانی ہے، اور ہمیں کہنا ہے کہ آئی پٹ مائی ٹرسٹ ان ہم، مجھے اللہ پر پورا یقین ہے۔ یقین ان میں سے کسی نے اس یقین سے ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ اللہ راستہ نکالے گا، اور دیکھیں اللہ نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس یقین پر رکھ کر جو ہے آگے بڑھتے رہے، یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھیں رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ تو توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور ہم کہیں کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے، یہ ہے ہمارا یقین کہ راستہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ دے رہے کہ نہیں، راستہ بنانے والے تو اللہ ہیں۔ اللہ چاہیں تو ایک سیکنڈ میں زندگی کو میری بدل دیں، جیسے کہ ایوب علیہ السلام کی بدلی ہے۔ تو پھر جب ہم اس کا اچھا گمان رکھیں گے تو یقیناً کیا ہوگا؟ پھر سب اچھا ہی اچھا ہوگا، اچھا ہی اچھا پائیں گے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد عطا فرمائی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا کیونکہ ان کا یقین تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا کیونکہ ان کا یقین تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر اتنا یقین تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں سے راستے نکال دیے۔ کوئی امیجن کر سکتا ہے سمندر میں سے راستہ؟ یہی ہے ہمارے لیے ایمان، یہی ہمارا جو ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اتنا بہترین ایمان نصیب فرمائیے، اتنا مایوسی سے مجھے دور کر دیجیے، اور مجھے بہترین یقین اور بھروسہ کرنے والا بنائیے۔ تب پھر کیا ہوگا؟ جب ہم اچھا گمان رکھیں گے تو سب اچھا ہی اچھا ہوگا۔ یہ راستہ نہیں ہے جب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے، تو بس اب اس بات کو میری یاد کر لیجیے۔ کوئی مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن تب بھی ہم کہیں گے کہ اللہ ہے جو راستہ بنانے والا ہے۔
اور یہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تھے، یہ وہی اللہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھی اللہ ہے، یہ وہی اللہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے اللہ ہے، وہی اللہ ہے جو زکریا علیہ السلام کے اللہ ہے، اور یہ وہی اللہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ جب ان کے لیے راستے نکال دیے تو بات صرف کہاں پر ہے؟ بات ہے ساری یقین کی، وہی اللہ تو ہے۔ بات بس اتنی ہے کہ ہمیں سمجھ لینا ہے کہ ہمیں یقین کرنا ہوگا، ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں اللہ سے اچھا گمان کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے، آزمائشیں آئی ہیں، آزمائشیں آتی رہیں گی، ہمیں اللہ سے مدد مانگتی رہنا ہے صبر کے ساتھ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جو کچھ بھی آج ہم سب نے سنا، اللہ نے ہمیں سمجھانا چاہا، اللہ ہمارے لیے بہت ہماری مدد کریں۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہمارے لیے کسی چیز کو بھی سمجھ پانا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ ایک چیز اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن میں فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس بات کو بہت اچھے سے ذہن کر لیں، اللہ doesn't burden any soul beyond his capacity۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انسان کی، اس شخص کی، اس بندے کی وسعت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتے، اتنا بوجھ اس کو دیتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کے پاس اسکرین پر دیکھیں، ایک بٹر فلائی ہے، اور وہ ایک اسٹون ہے، ایک ہیوی اسٹون ہے، اس کے ساتھ وہ بندھی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں ہمیں کہ میں انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہوں، یعنی بٹر فلائی جو ہے وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے کہ اگر اس کو اسٹون کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے اور پھر کہا جائے اس سے اڑنے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اتنی ہی آزمائش دیتے ہیں، ہمارا اسی طرح سے ٹیسٹ لیتے ہیں جتنا ٹیسٹ ہم دے سکتے ہیں، جتنا ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، جتنی برداشت ہمارے اندر ہے، جتنی وسعت ہمارے اندر ہے، اتنا ہی ہمارے پر بوجھ ہوتا ہے۔ تو بس اب بالکل ریلیف ہو جائیں، ٹینشن فری ہو جائیں کہ بوجھ تو اتنا ہی ہوگا، آزمائشیں تو اتنی ویسی ہی ہوں گی جتنی میں برداشت کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس آیت کو ہمیں اب یاد کرنا ہوگا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوچیں، ایک تتلی کو کے اوپر اتنا برڈن نہیں جب ڈال سکتے کہ وہ ایک پتھر سے باندھ دی جائے اور پھر اس کو اڑنے کے لیے کہا جائے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام اور تمام صحاباؤں کے جیسا یقین رکھیں، بات ساری کی ساری یقین کی ہے، ہمیں اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جو چیز قرآن میں اللہ ہمیں ان آیتوں کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں میں اس بات کو ذہن کر لیں اور اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے ان دعاؤں کو پڑھیں، اور کس چیز سے اللہ سے دعا اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں، صبر کریں اور ساتھ میں دعا کریں۔ دعا بہترین جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا بھی کرنا ہمارے لیے بہترین عبادت ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں اور صبر کرتے رہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں ہمارے لیے اس زندگی کو گزارنے کے لیے۔ بہت کچھ لوگ کبھی کہہ جاتے ہوں گے، بہت کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں لائف میں چل رہی ہیں، لیکن اگر ہم صبر کر لیں اور یعنی ہم کوئی ایسی نگیٹو چیز جو ہے وہ نہ کریں اس وقت پر، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ صبر کہلاتا ہے۔ اس کسی بھی نگیٹو چیز کو کرنے سے اپنے آپ کو روکنا کیا کہلاتا ہے؟ صبر کہلاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے صبر اور دعا کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ۔ پھر دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اس کو بھی انشاءاللہ یاد رکھنا ہے، ڈونٹ بی سیڈ اللہ از ود اس۔ کتنی ساری آتے ہیں ہمیں ریمائنڈ کرانے کے لیے، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں، ساری انگزائٹی، ساری ڈپریشن اب اپنی لائف سے بالکل ہٹا دیں۔ اگر کوئی میڈیسن بھی لے رہے ہیں تو اب سے میڈیسن لینا چھوڑ دیں، ان آیتوں کو بار بار ریپیٹ کریں، بار بار پڑھیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ بی سیڈ، غم نہ کرو، اللہ از ود اس، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہی ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
تو ان جب آیتوں کو آپ کہتے رہیں گے تو پھر کس طرح سے مایوسی ہوگی، کیسے آپ اپنے لیے جو ہے وہ ایک بے بس زندگی اور ایک مشکل زندگی جو ہے وہ کریں گے محسوس۔ اور پھر دوسری جگہ اس کو بھی پڑھتے رہیں، ربی انی مغلوب فانتصر کے یا رب آئی ایم ہیلپ لیس سو ہیلپ می، یا رب آئی ایم ہیلپ لیس تو ہیلپ می، اے اللہ میں بے بس ہوں آپ میری مدد کیجیے۔ مانگیں اللہ سے کام کرتے ہوئے، کچھ کہیں چلتے ہوئے جاتے ہوئے اللہ سے اپنی پریشانیوں کے لیے اس دعا کو پڑھتے رہیں، ربی انی مغلوب ہوں فانتصر، اور میننگ کو بھی ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیں کہ اے میرے رب میں بے بس ہوں آپ میری مدد کیجیے، اے رب میں بے بس ہوں آپ میری مدد کیجیے۔ یہ ساری دعائیں ہیں ہمیں پڑھنے کے لیے، اس وقت پر اگر ہم پڑھیں تو پھر کیا ہوگا، اللہ سے دعا کریں اس کے ساتھ۔ اور دعا کیا کرتی ہیں، دعا کین موو ماؤنٹینس۔ سب سے بہترین چیز جو آپ سوچیں، دعا کو بہت جلدی جلدی مانگ لیا کرتے ہیں۔ دعا کین موو ماؤنٹینس، دعا تو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہیں۔ تو پھر ہماری دعائیں کی جو ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ کیا ہے ہمارے لیے، کہ ہم اس میں کس چیز کی جو ہے کمی کرتے ہیں، کیا یقین ہمارا نہیں ہے ہماری دعاؤں پر۔ تو اب سے انشاءاللہ اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں کہ جب دعا جو ہے وہ ایک پہاڑ کو ہلا سکتی ہے، ماؤنٹین کو موو کر سکتی ہے، تو پھر یہ میری مشکلیں، میری زندگی کی پریشانیاں کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یہ سارے ریمائنڈرز جو ہیں جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، اس پر ہمیں بہت اچھے سے سمجھنا ہے، اپنی لائف کو بہت ہی ایک ایک اچھی ہیلدی والی لائف جو ہوتی ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ زندگی کو گزارنا ہے، کہ ہر چیز کا اختیار جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں بہترین طریقے سے ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ اور اس دعا کو انشاءاللہ بھی پڑھیں اور اللہ سے مانگے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ او اللہ I seek your protection from the anguish of the world and the anguish of the day of judgment۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ ہمیں چاہیے ہے اللہ سے اس دعا کو بار بار مانگنا، اور اس دعا کو انشاءاللہ یاد بھی کر لیں اور مانگے اللہ سے کہ مجھے دنیا کی تنگی سے بھی نکال دیجیے، جو ساری مشکلیں ہیں اس سے مجھے نکال دیجیے، اور قیامت کے دن کی تنگی سے مجھے نکال دیجیے۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہماری خوب مدد کریں، اللہ ہماری زندگیوں میں بہت آسانیاں کریں، آپ سب کا آنا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کریں۔ اللہ آپ سب کی زندگیوں میں بہت آسانیاں کریں، اللہ ہمیں اپنے آپ کو پریشان کرنے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے سے اللہ ہماری حفاظت کریں، اور اللہ ہمیں سکھا دیں بہترین طریقے سے کہ ہمیں زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اور ہماری زندگی میں جو صبر کے موقع آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں، ہماری آزمائش کے لیے آتے ہیں، ہم زندہ ہیں اس لیے آتے ہیں، اور یہ ہم پہلے نہیں ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں ہر طرح سے ہمیں آزمایا جائے گا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آپ لوگ نے دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں اور کیا اس کے ریوارڈس ہیں، آپ لوگ نے دیکھا کتنے سارے اونچے محل اور بالا خانے ان کو دیے جائیں گے، صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اور صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والوں کو جنت کے دروازوں سے پکار پکار کے بلایا جائے گا، اور ان کے لیے وہ دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کی نہریں ان کے انتظار کر رہی ہیں، جنت کی تمام باغات جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہیں، جو دنیا میں مشکلوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ اور غموں کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو آج کی کلاس یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے لیے بہت آسانیاں کریں، اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، ساری آیتوں کو، سارے ریمائنڈرز کو، کیا ریوارڈ ہیں، اور اللہ ہمارے ساتھ کب کب ہوتے ہیں، اللہ کو ہمارے اندر کیا کوالٹی پسند ہے، ہر ایک جو اس کے ریوارڈ ملتے ہیں، جو نعمتیں ہیں صبر کرنے والوں کو دی جاتی ہیں، سب ہمیں اللہ کرے یاد رہیں، اور ہم بہترین طریقے سے اس سے خوب خیر لینے والے بنیں۔ اینڈ پریویس کلاس کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، اللہ اس میں بھی بہت ساری برکت دیں، پارٹ 1 کے لیے بھی بہت اللہ اس میں خوب خیر دیں، بہت کچھ ہمیں اس سے سیکھنے اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے ایک خوشگوار زندگی، ہنستی مسکراتی زندگی، اپنی روح کو ہم سب ایک خوشی جو ہے وہ دینے والے بنے، کیونکہ خوشی اور غم، مسکراہٹ اور ہیپینس کا جو کنٹرول ہے وہ کہاں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ پریویس کلاس میں آپ نے دیکھا تھا
کہ آئی ایم ان کنٹرول آف مائی ہیپینس. تو میرا کنٹرول کہاں ہے؟ میری ہیپینس میں ہے کہ میں چاہوں تو مسکراؤں، میں چاہوں تو خوش رہوں، میں چاہوں تو اپنی زندگی کو بورنگ لے لوں، میں چاہوں تو اس زندگی کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے صبر کے ساتھ اس ریوارڈ کو پانے کے لیے اپنی آخرت کی تیاری کروں. تو تیاری کریں انشاءاللہ. ڈونٹ فوکس آن دا پرابلم، فوکس آن دا سولوشن. اس بات کو انشاءاللہ یاد رکھیں. If today was bad, tomorrow will be better انشاءاللہ. And اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ will open the doors at the right time. تو بس اللہ سے اچھا یقین رکھیں، جیسے کہ پچھلے صحاباؤں نے رکھا، اسی طرح ہمیں بھی یقین رکھنا ہے کہ ہمارے اللہ بھی وہی اللہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تھے، وہی ہیں جو ہمارے رب العالمین ہیں، جو ہمارے یقین کے ساتھ ہمارے لیے امپاسبل کو بھی پاسبل بنانے والے. So don't be sad, Allah is with us. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.